शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने के बाद और सियालकोट में इलेक्शन जीतने के बाद जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त जश्न का समा है, वहीं पर दूसरी जानिब रायवंड के महल्लात में इस वक्त आंसू पोंछे जा रहे हैं एक दूसरे के। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी वजूहात थीं जिन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता सियासत के सफ़ाई हस्ती से मिटती नजर आती है। आज के इस प्रोग्राम में हमें चौधरी शब्बीर अकरम चीमा साहब का साथ हासिल रहेगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पाकिस्तानियत की बात नहीं करते, वतनियत की बात नहीं करते, कौमियत की बात नहीं करते, और जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात होती है तो वहां पर मरियम नवाज अपना बयानिया कश्मीरियों के हक में नहीं लाती। वहां पर यह बात नहीं की जाती कि जब पैलेट गन से छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इसराइल की पैलेट गन्स इस्तेमाल करते हुए बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था, नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो उन बच्चों का नाम क्यों नहीं लिया गया, कुलभूषण यादव का नाम क्यों नहीं लिया गया, और कश्मीरियों की इस 70-80 साल जो जिदोजहद है उसको मद्देनजर क्यों नहीं किया गया, उसको मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया, और उन 80,000 शहदा को याद क्यों नहीं रखा गया। उस वक्त भी आपने उन लोगों से मदद मांगी जिन लोगों ने कश्मीर पर हमला किया, जिन लोगों ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है। जब आपको अपना बयानिया ठीक नहीं लग रहा था और यह लग रहा था कि आप हार जाएंगे, उस वक्त आप उन लोगों से मदद मांगने लग गए। इस तमाम तर सिनेरियो पर, इस तमाम तर मामले पर, और खुसूसी तौर पर जो सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, अपोजिशन जमातों के साथ हुआ है, इस पर बात करने के लिए शब्बीर अकरम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से मैंने इंट्रो में बात की है, वजीराबाद में इलेक्शन हारे हैं, ये खुशाब में इलेक्शन हारे और सियालकोट में इलेक्शन हार गए, PP 38 में इलेक्शन हार गए। क्या समझते हैं कि ये जब भी इलेक्शन हारते हैं तो ये इलेक्शन को सिलेक्शन का नाम ले देते हैं? इसकी क्या वजह समझते हैं आप, और ये इसको किस तरह से देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, मरियम नवाज ने या दीगर जो रहनुमा थे जो इनके बयानिए पर अमल कर रहे थे, इन्होंने कश्मीरियों का नाम नहीं लिया, यानी उनके हक में कोई बात नहीं की, और बातें जो करते रहे वो आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सफदर अली साहब आपका और टेलन न्यूज़ का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मौका दिया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या वजह है, वजह मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि क्या वजह है। अभी आपने सारी तफसील तो खुद बता दी है कि किस तरह इनके जो इन लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, इनका बयानिया और इमरान खान का बयानिया कश्मीर के मतलब क्या था। इमरान खान साहब ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कश्मीर के काज को उजागर किया और हर फोरम पर जिस तरह उन्होंने उजागर किया, उसी तरह इन लोगों का क्या बयानिया था, मोदी के साथ यारी किस तरह निभाई जाए, जंदाल के साथ यारी किस तरह निभाई जाए। वो यारी का नतीजा आज ये निकला है कि कश्मीर की आवाम आज जाग गई है और उन्होंने 25 को अपना ये हक रही जो वोट की सूरत में इस्तेमाल करना था, उन्होंने बता दिया था कि हमारे लिए कौन बेहतर है। और उसकी वजह से जिस तरह इन लोगों का बयानिया था, उसी बयानियों को लेकर हमारे गुजरांवाला का जो इनका इस्माइल गुज्जर था, जो चौधरी मकबूल गुज्जर के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, हमारा PTI का नौजवान चौधरी मकबूल गुज्जर था, उसने इलेक्शन डे वाले दिन जिस तरह इनकी हमेशा से रवायत रही है ये नून लीग वालों की कि कहीं भी ये देखते हैं कि इलेक्शन हम लूज कर रहे हैं, ये धांधली का शोर शुरू कर देते हैं। उसने कहा कि ये जी हम इलेक्शन, जिस उसने देखा कि मकबूल से मैं इलेक्शन हार रहा हूं, तो उसने बयान सुबह सुबह आकर न्यूज़ चैनल्स पर एक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि अगर ये धांधली ना रुकी तो मैं रोकने के लिए इंडिया को बुला लूंगा। हाँ, मैं समझता हूं कि अगर तुम इंडिया को बुला लोगे तो तुम्हारा इलेक्शन लड़ने का जवाज ही नहीं बनता। तुम कौन सी कश्मीरियों के आवाज बुलंद करोगे, उनको बुलाओगे कि जो ऑलरेडी कश्मीर पर अपनी हुकूमत बनाए हुए हैं और कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों को आप आवाज दोगे? आज भी अगर उन लोगों को आपने आवाज देनी है तो आप कौन से कश्मीरियों की आवाज लेकर किसके पास जाएंगे, किस काज को उजागर करेंगे? यहां पर यही है कि कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में करता रहा,
اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی رہی۔ اسرائیل کی پیلٹ گن سے بھارتی فوجوں نے کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کیا اس کی بات نہیں کی جاتی رہی۔ ہزاروں بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو غائب کر دیا گیا، اس کی بات نہیں کی جاتی رہی۔ آپ اپنے بیانیے میں اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے، اور اب جب الیکشن ہو چکے ہیں اور رہنما سامنے آ گئے، پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا، تو پھر آپ سلیکشن کی بات کرنے لگ گئے ہیں۔ کشمیر کے یہ ہمیشہ سے ان کا بیانیہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کلبھوشن یادو اور جس طرح ان لوگوں نے، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوا تھا ہمارے سفیر رہے ہیں باسط صاحب ادھر، عبد الباسط صاحب، ان کا بیان کس طرح، اس کا کلیئر واضح بیان تھا کہ بھئی ان کے جس طرح ان کو فون کالیں جاتی تھیں کہ فلاں بندے کو ویزے دے دو، فلاں بندے کو ویزے دے دو۔ رمضان شوگر مل میں کیا ہوا تھا؟ جو 38 انجینئر آئے تھے ان میں سے ایک بھی انجینئر نہیں تھا، وہ سارے راہ کے جنٹ تھے۔ ان لوگوں کو بس یہ تھا کہ ہمارے جو کاروبار انڈیا میں ہیں وہ چلتے رہیں، ہماری مودی کے ساتھ جو یاری ہے وہ نبھتی رہے، ہماری جندال کے ساتھ جو کاروباری شراکت ہے یہ اس کو بڑھاوا دیتے رہے ہیں۔ نہ ان کو کشمیریوں کا ہے، نہ ان کو پاکستان کا ہے، نہ پاکستان کی عوام کا ہے، نہ پاکستان کی قوم کا ہے، نہ پاکستان کی سالمیت کا ہے۔ یہ پاکستان کے آج بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے کل بھی دشمن ہیں۔ یہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں آج۔ یہ تو بات ثابت ہو رہی ہے، اور عوام بھی آہستہ آہستہ ثابت کر رہے ہیں۔ جس طرح سے گجرانوالہ میں ہم دیکھ رہے تھے، پھر سیالکوٹ میں ہم نے دیکھا، وزیر آباد میں ہم نے دیکھا، لاہور کی جو سیٹس تھیں وہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون نے لوز کی ہیں، اور یہ بیانیہ تھا کہ جو کشمیری مہاجرین ہیں وہ ووٹ دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ کشمیری مہاجرین کا جو موقف تھا وہ پاکستان کے ساتھ موقف تھا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ جب تک وہ پاکستانیت کی بات کریں گے، جب تک وہ قومیت کی بات کریں گے، جب تک وہ قومی سالمیت کی بات کریں گے، عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب ان کی زبان سے غداری جیسے الفاظ نکلنا شروع ہوں گے، ان کے اعمال سے یہ لگنے لگے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کے مخالف بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے جیسا کہ سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں ہوا ہے۔ اب سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب کی بات کر لیتے ہیں۔ چیمہ صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس طرح سے پہلے ایک بات کی ہے کہ میں کشمیر میں دھاندلی کے ثبوت لاؤں گا، اور اس پر میں بات کروں گا، مسلم لیگ نون کی جانب سے عطا تارڑ صاحب نے، ہم نے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 12-14 ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے، اور اگر نہ جیتے تو میرا نام تبدیل کر دیجیے گا۔ وہ ہم نے کل بات کر دی، وہ رانا وحید صاحب نے ان کا نام بھی کچھ سجیسٹ کر دیا تھا، اس جانب ہم نہیں آتے۔ سوال یہ ہے کہ اب پارٹی میں، مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے اس میں انتشار کی بات ہو رہی ہے۔ میں جس انتشار کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہیں، کچھ باتیں آپ بھی جانتے ہیں۔ بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں، میم، نون اور شین لیگ یہ اب کس رخ کی جانب جا رہی ہیں؟ یہ تینوں جماعتیں ایک جماعت کے 3 حصے اب ہو چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے جو کہا تھا کہ میرا نام چینج کر دیں، یہ صرف عطا تارڑ صاحب نہیں ہیں، ان کی پوری قیادت جو ہے نا بڑی، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی رہی ہے کہ ہمارا نام چینج کر دیں۔ ان کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ شیروانی کا ایک بٹن بھی نہیں دینا، کیونکہ وزیر اعظم کی تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم نے چینج کرنا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا جو ویئرنیس ہے، اسپیشلی میں آپ لوگوں کو، میڈیا والوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جس طرح آپ نے پاکستانی عوام کو ویئرنیس دی ہے، اجاگر کیا ہے، اور جس طرح آپ لوگوں نے گھر گھر تک پیغام پہنچایا ہے۔ آج سے اگر پچھلے 10-15 سال پہلے چلے جائیں نا، وہاں پر کیا ہوتا تھا، ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پاکستان ٹی وی، اور اس میں جو ان کی حکومت ہوتی تھی، جو بیانیہ چاہتے تھے وہ بیانیہ وہ آگے پیش کر دیتے تھے، لوگ اس کو سن کر عمل کر لیتے تھے۔ آج سوشل میڈیا نے، آپ نیوز چینلز نے، ہر ایک چیز، کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب یا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں، اور ان کی بھی ہر چیز کو آپ نے اجاگر کیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے، دونوں کو پلڑے میں رکھ کر جب دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2023 میں بھی حکومت بنائے گی، اور پاکستان کے متعلق جو بات کرتی ہے، جو پاکستان کی سوچ رکھتی ہے، وہ نہیں کہ یہاں سے لوٹیں گے، یہاں سے سارا کچھ پیسہ بنائیں گے اور دوسرے ملکوں میں لے جائیں گے۔ پاکستانی ہر وہ لیڈر جو عمران خان کو فالو کرتا ہے وہ باہر سے کما کے لائے گا۔ آپ دیکھ لیں اوورسیز پاکستانی کس جماعت کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ کمپیوٹرائز
آپ کریں ووٹ کاسٹنگ کا سسٹم بنائیں. وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کا محنت چرائے نہ. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ آپ اپنا تھم لگائیں گے, اپنا شناختی کارڈ دیں گے, کوئی دوسرے کا تھم تو نہیں میں لگا سکتا اس پہ. یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے سارے, کیوں بھی نہیں لانا چاہتے کہ ان لوگوں کا تو ساری زندگی یہ جو بھی حکومتیں بناتے رہے ہیں یہ ہمیشہ دھاندلی سے آئے ہیں. ایک دفعہ بھی یہ الیکشن صحیح طرح کنٹیسٹ کر کے نہیں جیتے اس ملک سے, یہ نہ ہی جیت سکتے ہیں. لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں جی وزیر آباد کا الیکشن ہوا ہے ضمنی, پی ٹی آئی ہاری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. صحیح ہے. ڈسکے کا ہوا ہے. 11 دوسرے الیکشن ہوئے ہیں, ان میں سے ایک الیکشن ہم نے ون کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو کینڈیڈیٹ تھا نا, یہ اس کی کاوش ہے. عمران خان کے بیانیوں کو ہر گھر گھر تک پہنچانا, اس نے کام صحیح کیا ہے. چیمہ صاحب, آپ نے جس طرح سے سلیم بریار صاحب کا ذکر کیا ہے, تو سلیم بریار صاحب نے ایک ویڈیو میسج دیا. اس ویڈیو میسج میں انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کی تمام مرکزی قیادت کا, اور ساتھ ہی ساتھ خصوصی طور پر چودھری شجاعت صاحب کا. ان کا وہ ویڈیو پیغام کیا, پہلے آپ وہ ویڈیو پیغام ملاحظہ کیجئے, اس کے بعد ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. پی پی 38 سیالکوٹ کا الیکشن اللہ کے فضل سے ہم خیر و خیریت سے جیت گئے. الیکشن والے دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. اس کے لیے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اچھا بالکل فیئر الیکشن اور کوئی بدمزگی نہیں ہونے دی. باہر سے آئے ہوئے ہمارے دوست عزیز و کاروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, اور حلقے پی پی 38 کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس الیکشن کمپین میں حصہ لیا اور دن رات محنت کی, اور پھر اللہ کے فضل سے یہ کامیابی ہوئی. پھر جو ہمارے اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے ان کے لوگوں نے بھی جو امن کے ساتھ الیکشن لڑا, ان کا بھی شکریہ, چونکہ دونوں طرف سے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. الیکشن کمشنر نے جو انتظامات کروائے, جس طرح انہوں نے رینجر پولیس کو پاورفل دی, اور الیکشن ٹھیک ہونا اس پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا, چونکہ الیکشن کمشنر ادارے کے اوپر بھی اعتماد بحال ہونا ضروری ہے. جو ہم نے, میری ٹیم نے, میرے خاندان نے, ہم سب نے ان کے ساتھ تعاون کیا, اور یہ جیت اللہ کے فضل سے صرف اور صرف عوام کے ووٹوں سے ہوئی. مقابلہ سخت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہمیں نصیب کی. اس کے بعد تمام حلقے کے لوگ جو آئے انہوں نے مبارکبادیں پیش کیں, پھول لے کے آئے, مٹھائیاں لے کے آئے, ان کا بھی شکریہ. پھر باہر سے پورے پنجاب سے لوگ ہمارے پاس آئے مبارک کے لیے, ان کا بھی شکریہ. پورے پاکستان سے خود لوگ بھی آئے اور ٹیلی فون آئے, سب کا شکریہ. خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے مبارک بھی دی اور ہمیں پہلے ٹکٹ بھی دی, ان کا بہت شکریہ. پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب, انہوں نے ٹیلی فون کر کے مبارک دی, ان کا بھی شکریہ. پھر چودھری شجاعت صاحب نے فون کیا, مبارک دی, ان کا بھی شکریہ. چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی مبارک دی, اسپیکر پنجاب اسمبلی, ان کا بھی شکریہ. پھر ایکس چیف جسٹس پاکستان افتخار چوہدری صاحب نے فون کیا, ان کا بھی شکریہ. پھر آج رائل شریف صاحب ایکس آرمی چیف سعودیہ سے, انہوں نے فون کیا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے. اعجاز چودھری صاحب, ان کا شکریہ. سیف نیازی صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کا بھی شکریہ. اور اسی طرح پورے پاکستان سے فون آئے اور لوگ خود بھی آئے, سب کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے چودھری سلیم بریار صاحب کا
ویڈیو بیان ملاحظہ کیا ہے، ویڈیو پیغام ملاحظہ کیا ہے، جس میں انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کہا کہ عوام کے اعتماد پر ہم پورا اتریں گے۔ چیمہ صاحب، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیمپین کو کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا، کس طرح سے کیمپین لانچ کی گئی تھی، اور 40 سال کی ایک طرف ان کی سیاست ہے اور ادھر 40 دن کی کیمپین ہے، اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہماری جو ٹیم تھی بریار صاحب کی، میں اسپیشلی سلیم بریار صاحب کو اور احسن بریار صاحب کو اور کیسر بریار صاحب کو ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں پورا 1 ماہ وہاں رہ کر یہ الیکشن میں نے دیکھا ہے، خود جا کر میں نے لڑا ہے، ایک ایک گھر جا کر، ایک ایک گلی میں جا کر ہم نے عمران خان کا بیانیہ جا کر میں یہی پہنچایا سوال ہے۔ کرنے لگا تھا کہ ایک طرف 40 سالہ سیاست ہے، ایک طرف 40 دن کی کیمپین ہے، یہ کیسے ہوا، کیسے ہے، کیا چیزیں ڈیفرنس کیا تھا؟ کیونکہ کل جب ہم بات کر رہے تھے ہم نے دیکھا بھی الیکشن والے دن بارش ہوئی اور بارش کا پانی ایسا پھر آیا ہے کہ اس نے ان کے اقتدار کے وہاں پر سورج کو اسی پانی میں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ یہ ڈیفرنس کیا تھا 40 سال کی سیاست میں اور 40 دن کی کیمپین میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً الیکشن سے 2-3 دن پہلے میں ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا، وہاں پر مجھے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں۔ میں چلا گیا، میں نے کہا چلیں یار ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ مجھے تو وہ پہچانتے نہیں تھے، میں اس علاقے کا نہیں تھا، دوسرے ضلع کا تھا، میں ضلع گجرانوالہ سے بلانگ کرتا تھا۔ ہم دوست اترے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے ہیں، میں نے کہا بابا جی اس دفعہ آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کو، بریاراں دے مڑے نوں۔ میں کہا جی وجہ جڑے گجر برادران نے پرانے تواڈے کول آ رہے نے، انہاں کہا اس واسطے انہاں دا جڑا لیڈر ہے وہ اج بھی میٹنگاں پہ کردا ہے افغانستان دے انہاں لوکاں دے نال کہ جڑے پاکستان نوں گالیاں گلوچ کردے نے پے، پاکستان نوں برا بھلا کہندے نے پے۔ یہ پاکستان دے نال نہ اج نے نہ کل نے، یہ سانوں سمجھ آ گئی ہے، ٹی وی نے سانوں وہا سڑیا ہے، اس واسطے اساں ووٹ ہون جڑے نے پاکستان تحریک انصاف نوں عمران خان نوں دینے نے کہ جڑا ساڈے پاکستان دے متعلق اچھا سوچدا پیا۔ اور دوسرا انہاں کہا ہے کہ بریاراں دی فیملی جڑی ہے ایک اچھی فیملی ہے اور ہمیشہ غریب دے نال انہاں دکھ درد ونڈایا ہے اور غریب دے نال کھڑے ہوئے نے، اور اس واسطے اسی خوشی محسوس کرنے ہیں پہ کہ ساڈے علاقے دے وچ بریار فیملی آئی ہے۔ جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی اس وقت بریار فیملی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی رہیں اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی رہیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ بہت شاندار طریقے سے سلیم بریار صاحب نے خاموشی سے دیا، اور جس طرح سے ہم پہلے پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، پروگرام کرنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سلیم صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، ہم نے الیکشن والے دن جواب دینا ہے۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ سلیم بریار صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، یقین مانیں اور آفرین ہے ان پر کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے، اور جس طرح جو یہ نام دیتے رہے ہیں مختلف، میں تو یہاں پر کہنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا وہ ایم پی اے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ دیواریں گرائی ہیں کہ جو فرعون بن کے بیٹھے ہوئے تھے سیالکوٹ میں، ان کی دیواریں انہوں نے کرائی ہیں۔ جٹاں دے نکے جے مڑے نے ایڈا وڈا کام پا دیتا ہے کہ گجراں دیاں انہاں دی خاص کر کے جڑے سمجھدے سن کہ ضلع سیالکوٹ ساڈا ہے، اور نکے جے مڑے نے انہاں دیاں دیواراں ہلا کے رکھ دتیاں نے۔ انہاں دیاں یقین کرو کہ آਉਣ والے ہر الیکشن دے وچ اج انہاں نوں یہ پتہ چل گیا ہے اور انہاں دیاں نیندراں حرام ہو گئیاں نے کہ آਉਣ والا کوئی الیکشن بھی انہاں دا سیالکوٹ وچ وہ نہیں ون کر سکن گے، کیونکہ جس طرح کا میں سمجھتا ہوں، میں اس وقت بھی سوری ٹو سے، میں جب یہ نام رکھتے تھے نا تو سلیم بریار صاحب ہم سب کو ہماری مختلف ٹیمیں بنی ہوئی تھی، تو سلیم بریار صاحب ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے سٹیج پر کوئی بھی بد زبانی بد اخلاقی کوئی بات نہیں کرنی، ان کو کرنے دیں، وہ ان کا اخلاق ہے، ہمارا اپنا اخلاق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی روز یہ کر کے کہ بیٹا آپ نے ان کا جواب نہیں دینا۔ کیوں ہم نے نہیں جواب دینا؟ کہ 28 تاریخ کو یہ عوام ان کو جواب دیں گی، ہم ووٹ کے ذریعے ان کو جواب عوام دیں۔ نے چیمہ صاحب جواب دے دیا۔ یہاں پر میں محمود احمد محمود صاحب کا ایک شعر شامل کرنے کے بعد ہمارے پروگرام کے آخری حصے کی جانب جانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔
یہ سیاسی معاملات ہیں، لیکن سیاستدان پوری قوم کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شعور کو جلا بخش رہے ہوتے ہیں، ان کی شعوری پرورش کر رہے ہوتے ہیں، سیاستدانوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اور ہم اس الیکشن میں اور گزشتہ الیکشنز میں بھی جس طرح سے دیکھتے آئے ہیں کہ سیاستدانوں کی جانب سے، خصوصاً اپوزیشن کی جانب سے جب ضمنی الیکشن ہوا ہے اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ سیاستدانوں کو، پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل ہیں، دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا ایک ایک لفظ یا تو زہر گھول رہا ہوتا ہے یا رس گھول رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے آپ کے شجرہ نسب کا جس طرح سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے وہ خیال رہنی چاہیے اس بات کو، کیوں کہ آپ کا ایک ایک لفظ اثر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر شامل کروں گا، جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور بھٹو صاحب کو پھانسی کے بعد جب صدارت کا معاملہ تھا اور صدارت کے معاملے میں کچھ خیر خواہوں نے، کچھ بہی خواہوں نے بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ کل کے اجلاس کی صدارت کریں گی، شرکت کریں گی۔ یہ بات نصرت بھٹو صاحبہ کے علم میں نہیں تھی۔ بے نظیر بھٹو آئیں، وہ صدارتی کرسی پر بیٹھی تھیں، تھوڑی ہی دیر بعد نصرت بھٹو جب اس اجلاس میں پہنچیں تو انہیں بیٹھنے کے لیے نشست نہیں دی گئی، ان کے لیے کوئی کرسی خالی نہیں کی گئی۔ کرسی فراہم نہ کرنا اس بات کا جواب تھا کہ بیٹی نے ماں کو صدارتی سیٹ سے الگ کر دیا ہے، اس پوری کی پوری سیاست سے، اس پورے کے پورے معاملے سے الگ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ چیمہ صاحب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں نے یہ جو مثال دی ہے، کیا سمجھتے ہیں بھتیجی نے چچا کی سیاست کو لپیٹ کر رکھ دیا، باپ کی سیاست کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا، اور جو اب خلفشار اس سیاسی جماعت کے اندر چل رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب اور ہم سب مل کر بھی شاید نون لیگ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو مریم صاحبہ نے پہنچا دیا ہے۔ اور کیسے؟ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے ہر معاملے میں اداروں کو انوالو کیا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی اگر نہ ہو تو آج شاید آپ میرا انٹرویو نہ کر رہے ہوتے، میں آپ کو انٹرویو نہ دے رہا ہوتا، ہم آج یہ ٹی وی پہ نہ ہوتے۔ پاکستان آرمی نہ ہوتی تو آج ہم شاید آزادی سے اس طرح گھوم رہے نہ ہوتے۔ ہمارے اوپر جب افغانستان پر لوگوں نے اٹیک کیے، افغانستان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، افغانی ایک خوددار قوم ہے، انہوں نے اپنے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، ہمارے جو لیڈر تھے پہلے انہوں نے تو کہنا تھا بجائے قبضہ حملہ کرنے کے آپ آئیں، ہم آپ خود کو سیٹ دیتے ہیں۔ یہ تو صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو وہ وقتی طور پہ ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں پر وہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی پاکستان آرمی کو۔ یقین مانے نہ اس الیکشن میں نے خود 2018 کا کینٹسٹ کیا تھا الیکشن، میں نے نہیں دیکھا کہ اگر اس وقت آرمی نے جتانا تھا یا آرمی انوالو ہوتی تھی تو ہمارا ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے تو ایک سیٹ بھی نہیں ہم جیتے تھے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ 2018 کا خواجہ آصف صاحب جس طرح سے الیکشن جیتے ہیں یا جس طرح سے انہیں سیٹ ملی ہے تو وہ پھر دھاندلی کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ سیالکوٹ اور جس طرح انہیں سیٹ ملی ہے، یہ کشکول کی بات کرتے تھے، شرم و حیا کی بات کرتے تھے، تو جس طرح سے کشکول پھر انہوں نے پھیلایا، اس وقت یہ ان کے پاؤں میں بھی پکڑ جا لیتے ہیں، پھر پالش بھی کر لیتے ہیں۔ ہم بیک ٹو دی ٹاپک، ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے حالیہ جو دورانیے میں جو چپکلش، باہمی چپکلش چل رہی ہے، خاندانی سیاست اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس فون کال کا بھی آپ کو علم ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال کے مطابق مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں، میں اس پر آپ کی رائے لینا جو چاہتا ہوں۔ میٹنگ ہوئی ہے ان کی، مریم نواز کمپنی کی اور شہباز شریف کی، وہاں پر تو یہ بھی مجھے پتا چلا ہے، خبریں ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے ہیں، ہمارے دوست بھی نون لیگ میں ہیں، آپ کے بھی دوست نون لیگ میں ہیں، جو مجھ تک خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں پریزیڈنٹ اپنے عہدے سے میں ریزائن کرتا ہوں، جائیں آپ جا کر مریم نواز کو دیں اور یہی یہ ساری جو کو چلانا چاہتی ہے کمپین یہ چلائے۔ نہ شہباز شریف سیالکوٹ میں گیا، نہ حمزہ شہباز شریف سیالکوٹ میں گئے، اور نہ ہی دوسرے لیڈران بھی جتنے بھی گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب
وزیر آباد گئے ہیں, ڈسکا میں گئے ہیں, مین پلیٹ فارم پہ رہے ہیں ہر جگہ. یہاں پر صرف آخری دن نیملی گئے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ادھر پہنچا تھا. یہ آلریڈی جو ایک نجومی ہے ہمارا سیاست میں, جی جی ایک لیڈر ہمارا نجومی ہے, وہ ہمیشہ جو ہے نا پیشین گوئی پہلے کر دیتے ہیں. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ نون سے شین میم نکلے گی, اور وہ وقت آ گیا, وہ نکل گئی ہے. یہ سب دوستوں نے دیکھ لیا. آج کے جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی دیکھ لیں, جو شین کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, نون لیگ کے وہ دوسرے جو ہے نون کے دوست باب ہیں وہ چلے گئے ہیں وہاں سے اٹھ کے, وہ صرف شین لوگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ واضح طور پہ کلیئر میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی موت اپنی ہی وجہ سے ہوئی ہے. یہ نون لیگ کا یہ جو احسن بریار ہے نا, یہ جو چھوٹا سا لڑکا ہے, چھوٹا ینگ سا جٹاں دا پتر, انہیں چھوٹے جہے نا انہاں دی آخری جیڑا جنازہ وہ کیل ٹھوک دیتا ہے. اون صرف انشاءاللہ تعالی 2023 دے وچ صرف نون لیگ نو دفنان دا ٹائم ہونا ہے. یہ بہت بڑی بات کی ہے جی چیمہ صاحب آپ نے. اب دیکھنا یہ ہے, ہم تو ظاہر ہے کہ رائے دے سکتے ہیں, ہم اظہار خیال کر سکتے ہیں. پیشین گوئی کا تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک وزیر, آپ کے ایک وزیر کے پاس ہی وہ شعبہ ہے, وہی پیشین گوئی کر سکتے ہیں, وہی نجومی ہیں اور وہی نجومی ہیں اور وہی ان معاملات کو دیکھتے ہیں. پروگرام کیا کر رہے ہیں, ان کو رات کے آخری پیر میں وہی آتی ہے. اللہ اکبر, یہ ایک بڑی بات ہے. اور ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انسانی وہی ملتی ہے, انسانی وہی ملتی ہے. اچھا, پروگرام کے آخر میں آپ سے صرف ایک بات جاننا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی وطنیت پر, قوم کو لے کر اور پاکستان کو لے کر جو بیانیہ ہے, وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ ہم پاکستانیت سے پیچھے نہیں ہٹتے, اگر ہم پاکستانیت سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارا وجود بے معنی ہے, یہ تمام تر باتیں ٹھیک ہیں, ہم یہ بات تسلیم کر چکے ہیں. لیکن مہنگائی کی جو بات ہے, جو مہنگائی والا جو معاملہ ہے, میں آپ کی اس بات کو کاٹتا ہوں. جو آپ نے سالمیت کی بات کی ہے نا, عمران خان کا جو موقف ہے یا جو بیانیہ ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں آپ کی عزت کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں. لیکن اب آج آپ پاکستانی ایز اے پاکستانی بھی امریکہ جاتے ہیں نا, تو آپ کی پینٹ نہیں اتاری جاتی. ہم یہ بات تسلیم کر چکے ہیں. لیکن اب میرے پوائنٹ کی جانب آ جائیے. اس پروگرام کا چونکہ آخری حصہ ہے, عوام پھر بھی عوام ہے, میں بھی عوام کا نمائندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ بھی عوام کے نمائندہ ہی ہیں. اب ایک نمائندے سے, حکومت کے ایک نمائندے سے سوال یہ کر رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کس حد تک جا چکی ہیں, مہنگائی, اس کے لیے کیا لائے عمل آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اختیار کرنے والے ہیں, کیونکہ جذباتیت کے نعروں سے پیٹ نہیں بھرا کرتے, اور پیٹرول کی جو ٹینکی ہے وہ بھی جذباتیت کے نعروں سے نہیں بھرتی. اس پر کچھ کمنٹ کر دیجیے. جی میں ایگری کرتا ہوں. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرائسیں ہیں نا, یہ لوکلی نہیں کوئی کریٹ کرتا, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. آپ آج بھی چیک کر لیں, پورے ایشیا میں سب سے سستا پیٹرول اگر ہے کہیں تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی کوئی اور مہنگا کرنے کا پلان نہیں, کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, میں وہی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مہنگائی جو ہے, میں 16 سال امریکہ میں رہ کر آیا ہوں اوورسیز. میں پچھلے دن, میری ساری فیملی آج بھی کینیڈا ہے, میں ان سے امریکہ میں ہے. میں ان سے کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا, وہی جو ہمیں 1 گیلن 60 سینٹ کی ملتی تھی وہاں پر, آج وہاں پر $4.25 کی ہے. جی, اور آپ یہاں پر اس کو اگر دیں گے تو آپ کو پتہ چلا کنورٹ چلے گا تو وہ تقریباً 180 روپے کا پر لیٹر آپ کو پڑے گا, 180 روپے کے قریب آپ کو پر لیٹر پڑے گا. لیکن اس لحاظ سے میں پھر بھی کہتا ہوں, کیوں, وہاں پر لوگوں کے پاس ابیلٹی ہے, وہ بائی کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ ہے. ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ ہمارے آج تک جو لیڈر آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. کچھ دن پہلے کو امپاور نہیں کیا. یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ جب افراد کو امپاور کیا جائے گا اور افراد کو امپاور کرنے کے بعد پھر مہنگائی میٹر نہیں کرے گی, آپ کا یہ کہنا. بالکل یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب تک افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, جی, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, انڈیویجول کو اوپر اٹھانا ہوگا. خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. ٹائم لگے گا, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن کچھ عملی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے. بہت شکریہ چیمہ صاحب, آپ تشریف لائے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے آج کے اس پروگرام میں ہم نے 3 ٹاپکس پر بات کی ہے. پہلا ٹاپک یہ تھا کہ کشمیر الیکشن میں جس طرح سے آپ نے باتیں کی کیمپین میں, اور کیمپین میں آپ نے پاکستانیت کے خلاف باتیں کی, اور آپ کے وہاں پر موجود جو رہنما تھے, جو لیڈرز تھے, وہ
اپنے دشمن ملک کو بلانے کی بات کرتے رہے۔ کیا یہ بیانیہ آپ کا ٹھیک تھا؟ کیا آپ کو اپنے بیانیے میں ان کشمیریوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ برہان وانی کو نہیں یاد رکھنا چاہیے تھا؟ ان شہداء کو یاد نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ اگر آپ یہ بیانیہ یاد رکھتے، اگر آپ اپنے اس بیانیے پر قائم رہتے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ اگر آپ صحیح معنوں میں تسلیم کرتے تو پھر آپ کشمیریوں کی بات کرتے، پھر آپ غیروں کے در کی بات نہ کرتے۔ دوسری بات، ہم نے سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کی بات کی ہے، اور جس طرح سے چیمہ صاحب نے اس پر نشاندہی کی کہ بد زبانی والا معاملہ بہت دیکھا گیا، اور جب الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد انہوں نے سلیکشن کی بات کر دی، اس کے بعد انہوں نے دھاندلی کی بات کر دی۔ اگر دھاندلی ہی کی بات ہے تو کچھ ایسے پروف لائے جائیں، کچھ ایسے ثبوت لائے جائیں جو کہ ثابت کر سکیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمیں جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوگی، ہم حلقے کھلوا دیں گے۔ 4 حلقے کھلوانے کے لیے انہیں کتنے سال لگے تھے، یہ بات سب کے سامنے ہے۔ آج بھی وہ اپنی اسی بات پر قائم ہے کہ اگر آپ کو یہ بات لگتا ہے تو ثبوت لائیں، لیکن چونکہ ثبوت موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کوئی اعلان نہیں دیا کہ میں احتجاجی تحریک شروع کروں گا، اور شہباز شریف صاحب بھی علیحدگی اسی صورت میں کسی حد تک افواہیں ہیں کہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ان کا بیانیہ پاکستان مخالف بیانیہ ہے۔ اور آخر میں جو مہنگائی کی ہم نے بات کی، وقت لگتا ہے، وقت لگے گا، لیکن پھر بھی عوام کا سوال ہے، اور ہم عوام کے سوال کو حکومت وقت کے سامنے اسی طرح سے بلند کرتے رہیں گے۔ ٹیلن نیوز اسپیشل سے اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔